बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 मई बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ आज मनी लॉन्ड्रिंग केस में समाअत हुई है। जज एजाज़ हसन अवान साहब की अदालत में। ये स्पेशल जज सेंट्रल हैं FIA के, और जब से शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब उनकी पहली पेशी थी आज अदालत में। और ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एहसान है कि आज शहबाज शरीफ को अदालत में पेश होना पड़ा, नहीं तो इनका केस तो आज ही वापस हो जाना था। इसमें भी कोई शक नहीं है कि आज FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर जिन पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब के चैम्बर से हैं और उनको FIA का प्रोसिक्यूटर लगाया गया है। वैसे जो आज उनकी तैयारी थी, आज जो ताख़ीरी हरबे FIA के प्रोसिक्यूटर ने इस्तेमाल किए हैं, वो वाकई लग रहा था कि वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब के ही पड़े हुए हैं। कोई आम नहीं था जो इस तरह के हरबे इस्तेमाल करे। पूरी फ़ाइल पड़ी हुई थी और पता था कि कहाँ कहाँ लेक्यूना हैं, टेक्निकल एरर हैं, और उनकी बुनियाद पर वो अदालत को उलझाने में आज मसरूफ़ रहे। और उन्होंने फ़र्द जुर्म की कार्रवाई भी आज फ़र्द जुर्म की कार्रवाई जो नहीं लगी वो भी FIA प्रोसिक्यूटर ने अदालत से कहा। और दरख्वास्त ज़मानत पर बहस, अमजद परवेज़ साहब की बहस आज मुकम्मल हो गई थी। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमें बहस के लिए टाइम चाहिए, इस वजह से अबूरी ज़मानत पर भी आज बहस मुकम्मल ना हो सकी। दोनों तरफ से FIA प्रोसिक्यूटर का जो है वो किया धरा था। फिर राना सनाउल्लाह जो FIA के सरबराह हैं वो ख़ुद आज अदालत में मौजूद थे, साथ ही मंशियात अदालत में उनका केस था। उन्होंने तो गए वहाँ जाके एक नई दरख्वास्त दे दी कि मेरे जो बैंक अकाउंट्स हैं जो फ्रीज़ किए गए थे वो भी ओपन किए जाएँ, मेरी प्रॉपर्टी जो फ्रीज़ की गई थी उसको भी दोबारा खोला जाए, और वो दरख्वास्त दे आए। और ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्ट ही दरख्वास्त पर 25 जून का नोटिस जारी करके ANF से जवाब तलब कर लिया। वो तो गए 5 मिनट में फ्री होके आ गए। आगे स्पेशल अदालतें और आप जानते हैं सारे मामलात। अब FIA का सरबराह अदालत में बैठा है, एक तरफ वज़ीर आज़म मुल्ज़िम है, दूसरी तरफ वज़ीर आला मुल्ज़िम है, और FIA का प्रोसिक्यूटर जो उनका लगाया हुआ है वो इनका मुकदमा अदालत के सामने लड़ रहा है। बहरहाल जब आज अदालत में एक तो मैं आपके साथ अमजद परवेज़ साहब के जो आर्गूमेंट्स हैं वो शेयर करूंगा, लेकिन आखिर में हम बात करेंगे FIA प्रोसिक्यूटर के ताख़ीरी हरबे और जो आज सिक्योरिटी के नाम पर जज की तौहीन की गई, जज के साथ बदतमीज़ी करवाई गई इस हुकूमत की तरफ से और पुलिस की तरफ से, वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। और बतौर मैं वकील इसकी मज़म्मत करता हूँ कि जज की गाड़ी को रोका गया, जज के गार्ड को बाहर निकाला गया, और ज़राए कहते हैं कि जज के गार्ड को थप्पड़ तक मारा पुलिस वालों ने। क्या ये डरा धमका रहे थे उस जज को जो इनके ख़िलाफ़ पिछली तारीख में जिसने इतना तगड़ा ऑर्डर जारी किया, जिसके ऑर्डर में वो FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्त का हवाला था, जिसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्शन लिया। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर अदालत में जो शहबाज शरीफ ने जो ड्रामा किया वो इंतहाई मज़हका खेज़ था, और अदालत ने भी उनको फिर खरी खरी सुनाई। और जो उनके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थे उनके ख़िलाफ़ जो शोकास जारी हुआ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं जो इनकी तरफ से आज आर्गूमेंट्स किए गए। आप जानते हैं कि आज इन्होंने इनकी एक अबूरी ज़मानत पर आर्गूमेंट्स के लिए था और फ़र्द जुर्म की कार्रवाई के लिए। फ़र्द जुर्म की कार्रवाई के लिए 3 मुल्ज़मान हैं, एक मकसूद चपड़ासी, एक सलमान शहबाज और एक और मुल्ज़िम है, जिनको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया था। इश्तिहारी तब डिक्लेयर किया था जब उनका अभी चालान सबमिट नहीं हुआ था, और उनका जो प्रोसेस है जो इन्वेस्टिगेशन का दौरान तफ्तीश उनको इश्तिहारी किया गया था। अब आज़म नज़ीर तारड़ साहब का पड़ा हुआ प्रोसिक्यूटर था, उसने अदालत से कहा कि जनाब पहला काम तो ये करें कि जो 3 इश्तिहारी हैं उनका प्रोसेस दोबारा से करें, क्योंकि पहला प्रोसेस हुआ था जो इन्वेस्टिगेशन में, और ट्रायल के दौरान ये प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ। जब तक ट्रायल कोर्ट उनको इश्तिहारी डिक्लेयर नहीं करेगी बाकियों पर फ़र्द जुर्म नहीं लग सकती। अदालत में उन्होंने कहा कि ये मुल्ज़मान हैं और इनका पहले इश्तिहारी होने का मुकम्मल करें और फिर उसके बाद फ़र्द जुर्म की कार्रवाई आगे चलेगी, जिस पर फिर अदालत ने वो जो मामला है उसको महफूज किया था। और बाद में फिर सलमान शहबाज, मकसूद चपड़ासी और बाकियों को ताहिर नकवी और इनको इनके वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दी है इन मुल्ज़मान के। बहरहाल अदालत में जब मुल्ज़मान की हाज़िरी पूरी हुई और सारे मामलात कंप्लीट हुए तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ एडवोकेट ने दलाइल देते हुए कहा कि ये कहना कि अकाउंट में रिश्वत के पैसे आते थे जिसके अकाउंट में आने का कहा गया है, तफ्तीशी ने इसको शामिल तफ्तीश ही नहीं किया। ये इस केस में सवालिया निशान है। इनके पास क्या सबूत हैं कि ये रकम मुल्ज़मान की है, यही सबसे बड़ी बददियानती है। अमजद परवेज़ ने मज़ीद कहा कि इस केस का मकसद इस वक्त के अपोजिशन लीडर और मौजूदा वज़ीर आज़म को गिरफ़्तार करना था। ये इल्ज़ाम बदनीयती पर मबनी है
انہوں نے دلائل کے دوران انکشاف کیا کہ اس کیس میں 7 بینک افسروں کو شامل تفتیش کیا اور انہیں دھمکیاں دی گئیں کہ اگر ہمارے کہنے کے مطابق بیان نہ دیا تو عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ اب وہ بینکرز کون سے تھے؟ وہ بینکرز تھے میاں منشا کے MCB بینک کے ملازمین تھے۔ اب میاں منشا کے ملازمین کو حکومت ڈرا دھمکا سکتی تھی؟ خیر وہ کہتے ہیں کہ ان کو ڈرایا دھمکایا گیا، اور تاہم جب عدالت میں 7 بینک آفیسروں نے بیان دیا کہ ہم غلط بیانی نہیں کریں گے تو ان کے بیان کو تفتیشی نے عدالت سے چھپا لیا۔ امجد پرویز صاحب نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ تمام جھوٹے الزامات لگائے جانے کے بعد ہم نے مناسب سمجھا کہ عدالت میں ضمانت کی درخواست دی جائے تاکہ اصل حقائق عدالت کے سامنے رکھے جا سکیں۔ بطور وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے سرکاری خزانے سے 15 سال تک تنخواہ نہیں لی، 12 سال تک تنخواہ نہیں لی۔ ایسے شخص کے بارے میں منی لانڈرنگ کا الزام لگانا درست نہیں، یہ مائی لارڈ یہ بڑی توہین ہو گئی ہے۔ شہباز شریف پر الزام کیوں لگا ہے؟ ان کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ ابھی آنریبل جج صاحب ہی پھر سوری کر لیں کہ آپ پر الزام لگا ہے، آپ نے تو 12 سال میں تنخواہ تک نہیں لی۔ آپ نے اپنے 4 گھروں کو چاہے وزیر اعلیٰ ہاؤس بنا دیا، وہاں پر آپ نے اربوں روپے خرچے کی مد میں لے لیے، لیکن آپ نے تنخواہ نہیں لی، یہ آپ نے قوم پر بڑا احسان کیا۔ عدالت میں امجد پرویز صاحب نے کہا کہ یہ کیس کو بنانے کے لیے ہر سرکاری مشینری استعمال کی گئی اور کیس کا مقصد صرف سیاسی طور پر ہراساں کرنا تھا تاکہ ملزم کو جو قومی اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر بھی تھے عدالتوں کے چکر لگاتے رہیں۔ امجد پرویز صاحب نے کہا کہ اس طرح ہنڈی حوالے سے رقم باہر بھجوانے کے الزام میں کوئی گواہ نہیں ہے۔ سلمان شہباز پر الزام عائد کر رہے ہیں لیکن ان کے بارے میں کوئی صفحہ مثل پر ثبوت نہیں۔ یہ واحد مقدمہ ہے جو تاخیر کر کے پیش کیا گیا تاکہ کسی طرح باپ بیٹے کے خلاف کوئی ثبوت مل جائے، لیکن جب وہ کامیاب نہ ہوئے تو کہانی بنا کر چلان بنا دیا۔ 1 سال تک FIA بلاتا رہا، ان کو ہراساں کرتے رہے۔ گزشتہ حکومت نے 4 سال تک تمام سرکاری مشینری کو استعمال کر کے اور ایک پائی کی بھی کرپشن وہ ثابت نہیں کر سکے۔ ایڈوکیٹ امجد پرویز صاحب نے کہا کہ پچھلی حکومت نے بدنیتی کی بنیاد پر مقدمہ قائم کیا۔ منی لانڈرنگ کے الزامات جھوٹے اور عدالت میں پیش ہونے والی شخصیت کے وقار کے منافی ہیں۔ منی لانڈرنگ کے تمام الزامات سیاسی بنیادوں پر لگائے گئے۔ FIR کا مقصد شہباز شریف کی سیاسی کردار کشی اور انہیں غیر قانونی طور پر جیل بھجوانا تھا۔ میں سیاسی بات نہیں کہہ رہا، میں قانون کا طالب علم ہونے کے ناطے عدالت کو اسسٹ کر رہا ہوں۔ FIA سیاسی کہانی بنا رہی ہے، سیاسی چپکلش کی بنا پر یہ چلان بنایا گیا، یہ الف لیلہ کی کہانی ہے، اس میں اور کچھ نہیں ہے۔ اسی دوران شہباز شریف خود بھی روسٹرم پر آ گئے۔ انہوں نے عدالت کو مخاطب کر کے کہا کہ لندن کی NCA نے میرے خلاف تحقیقات کرائیں، 2.25 سال تحقیقات کی گئیں، کرپشن کا 1 روپیہ بھی ثابت نہ ہو سکا۔ میں برطانیہ میں رہا، کشکول تو نہیں اٹھانا تھا، وہاں کاروبار کیا، محنت مزدوری کی، میرے خلاف کرپشن کے جو سیاسی کیسز تھے وہ بنائے گئے۔ شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز نے بریت کی درخواست دائر کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف کو مقدمے سے بری کیا جائے کیونکہ شہباز شریف کو ہر مرتبہ عدالت آنا پڑتا ہے، اور ساتھ ان کی ضمانت بھی منظور کی جائے کیونکہ ایک وزیر اعلیٰ ہے، ایک وزیر اعظم ہے، انہوں نے قوم کی خدمت کرنی ہوتی ہے، تو ان کو جب عدالت میں بلا لیا جاتا ہے تو قوم کا قیمتی وقت جو انہوں نے لوٹ مچانی ہوتی ہے وہ قیمتی وقت ان کا ضائع ہو جاتا ہے، اور ساتھ ابھی ان کی اس سٹیج پر جب چلان سبمٹ ہو گیا ہے تو ان کی حراست کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اور تفتیش نہیں ان سے کرنی، اس وجہ سے ان کی ضمانت کی حد تک کیس کو منظور کیا جائے، باقی کیس کو چلنے دیا جائے۔ دلائل کے دوران امجد پرویز صاحب نے کہا کہ آپ کی جو عدالت ہے انہوں نے امجد پرویز کو کہا کہ آپ کی بحث سنی ہے، اس کو مکمل کریں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے بدنیتی کا ایلیگیشن لگایا ہے اس کا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پیسے آئے بھی ہیں گئے بھی ہیں، کوئی سورس نہیں بتایا گیا کہ وہ پیسے اگر وہ منی لانڈرنگ نہیں تھی تو کیا تھا، کون بھیجنے والا تھا، کیوں بھیجنے والا تھا، کسی کے اکاؤنٹ میں جو پیسے آتے ہیں تو کوئی تو ریزن ہوتی ہے، وہ بھی آپ کی طرف سے اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا، تو اس وجہ سے اب آپ اپنی بحث مکمل کریں تاکہ ہم جو درخواست ضمانت ہے اس کو ڈیسائیڈ کریں۔ انہوں نے کہا جی کہ مجھے مزید تھوڑا ٹائم چاہیے، عدالت نے 12 بجے کے لیے کیس کو دوبارہ ایڈجن کیا۔ اتنے میں آشیانہ اور رمضان شوگر مل کیس میں حمزہ شہباز اور شہباز شریف نے جانا تھا نیب عدالت سے انہوں نے اجازت لی، وہ نیب عدالت چلے گئے، وہاں پر بھی 4 گواہ آج نیب کے پیش ہوئے ہیں اور ان پر جرا مکمل ہوئی ہے، اور 4 جون کے لیے کیس کی سماعت نیب کے جو 2 ریفرنس ہیں اس میں کیس کی سماعت 4 جون تک ایڈجن کی ہے۔ اس کے بعد 12 بجے کے بعد جب دوبارہ کیس کی سماعت شروع ہوئی تو اس پر پھر
انہوں نے مزید بحث بھی کی امجد پرویز صاحب نے کہا کہ میں نے بھی اس میں بحث کرنی ہے۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے کہا کہ ضمانت کی درخواست پر اور انہوں نے جو بریت کی درخواست دی ہے میں بھی بحث کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھی ٹائم دیا جائے۔ تو عدالت نے کہا کہ اس کو جلد از جلد آپ ختم کریں اور ان کو جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرنا ہے ہم نے۔ اچھا، بہت لمبی بحث تھی، 12 بجے کے بعد بھی تقریباً 1.5 گھنٹہ بحث کی۔ 2 گھنٹے پہلے بحث کی تھی امجد پرویز صاحب نے، 1.5 گھنٹہ مزید بحث کی جو 10 منٹ 12 منٹ میں تو میں آپ کو بتانے سے قاصر ہوں، لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے پائی کی بھی کرپشن نہیں کی اور ان کے خلاف سارا پولیٹیکل انجینئرنگ تھی، سیاسی انجینئرنگ تھی، اس کے علاوہ کوئی کیس نہیں بنتا تھا۔ بہرحال جو نیب کے ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر کی طرف سے عدالت میں ایک تو چلان کا ایک بہانہ کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ چلان ہمیں واپس کر دیں اور اس میں کچھ ٹیکنیکل غلطیاں رہ گئی ہیں وہ ہم ٹھیک کر کے دوبارہ پیش کریں گے۔ اگر ان ٹیکنیکل غلطیوں کو ٹھیک نہ کیا گیا تو یہ کیس میں ملزمان کو فائدہ پہنچانے کے مترادف ہوگا۔ عدالت نے کہا 4 ماہ ہو گئے چلان جمع کروائے ہوئے، پہلے ایف آئی اے کو نہیں پتا تھا کہ اس میں غلطی ہیں، یہ آپ کے آنے سے ہی پتہ چل گیا۔ آپ جب کیس کی بحث کرنے کا آپ کو کہا جاتا ہے کہ ضمانت پر بحث کریں یا ان کی بریت کی درخواست پر بحث کریں تو آپ کہتے ہیں آپ ابھی آئے ہیں، اب بھی آپ نے فائل پڑھنی ہے، لیکن چلان کا آپ کو پتہ ہے کہ کہاں غلطیاں ہیں۔ اب بیسیکلی جو سپریم کورٹ نے کہا کہ کیس واپس نہیں کرنا، چلان یہ واپس لے لیں گے، ایک چلان ہی ہے کہ ایف آئی اے کے کورٹ سے اب بال نکل چکی ہے جب چلان ایف آئی اے عدالت میں پیش ہو گیا۔ اب چلان واپس ہوتا ہے تو انہوں نے چلان کا بیڑا غرق کر دینا ہے، کیس ہی ختم کر دینا ہے، اس میں جو اہم ایویڈنس ہے وہ ختم کر دینی ہے۔ اور میں یہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ 27 مئی کو آپ کے پاس کیس کی سماعت ہے، اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ وہ چلان واپس نہ لیں، کوئی نئی ایویڈنس ہے تو ایڈیشنل چلان جمع کروا دیں، یہ چلان واپس نہیں ہونا چاہیے، نہیں تو کیس کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ ایک یہ دوسرا ان کی طرف سے جو ضمانت کے پہلو ہیں، انہوں نے کہا کہ جب تک ان باقی جو ملزمان ہیں ان پر کارروائی نہیں ہو جاتی تو تب تک آپ ہمارے خلاف بھی کارروائی، ان کے خلاف بھی فرد جرم عائد نہ کریں، وہ جن کو اشتہاری ڈکلیئر کرنے کا کہا گیا۔ اچھا، باقی کچھ ملزمان آج عدالت میں آئے نہیں اور صبح سے پوری سیکیورٹی، پورا جو ایریا تھا اس کو بھر دیا گیا پولیس سے، نہ صحافیوں کو جانے دیا جا رہا تھا نہ ملزمان کو جانے دیا جا رہا تھا۔ جب یہ سارا معاملہ ہوا، شہباز شریف عدالت میں پہنچے تو عدالت نے کہا کہ یہ باہر کیا تماشا لگا ہوا ہے، سیکیورٹی کے نام پر جج صاحب نے کہا میری گاڑی کو روکا گیا، مجھے باہر کھڑا رکھا گیا، اس کے بعد مجھے عدالت آنے دیا گیا، میرے سٹاف والے نے جب میرا دروازہ کھولنے کی کوشش کی اس کے ساتھ پولیس والوں نے بدتمیزی کی، یہ کیا تماشا ہے، بلائیں چیف جو سیکیورٹی آفیسر ہے وزیر اعظم کا۔ اب چیف سیکیورٹی آفیسر کو بلاتے رہے، عدالت کے بلانے کے باوجود وہ نہ آئے۔ شہباز شریف نے کہا جی مجھے بھی نہیں پتا، حمزہ شہباز نے کہا مجھے نہیں پتا، تو عدالت نے کہا یہ کس کے حکم سے پھر یہ باہر کھڑے ہیں، وزیر اعظم آپ ہیں، وزیر اعلیٰ وہ ہیں، آپ کا حکم نہیں ہے، تو یہ کیا باہر طوفان بدتمیزی ہے کہ نہ میڈیا کے لوگوں کو آنے دیا جا رہا ہے نہ کسی اور کو آنے دیا جا رہا ہے۔ اب جج صاحب کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ انہوں نے آج سیکیورٹی کے نام پہ جو ڈرامہ رچایا ہے، جو باقی شریک ملزمان تھے ان کو عدالت میں نہیں آنے دیا، کیونکہ جب تک سارے ملزمان کمرے عدالت میں موجود نہیں ہوں گے فرد جرم کی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے باقی ملزمان کو باہر رکوا لیا پولیس کا، اور امجد پرویز صاحب نے کہا جناب بڑی زیادتی ہوگی، میری گاڑی باہر کھڑی ہے، میرا ریکارڈ میں عدالت میں نہیں لا سکا، تو عدالت نے کہا کہاں کس کو سنا رہے ہیں، ہمیں سنا رہے ہیں، وزیر اعظم آپ ہیں، ابھی دیں نا ان کو آرڈر، کون ہے یہ کرنے والا۔ اس پر پھر شہباز شریف نے کہا کہ اچھا ہاں جی ہم نے کرنا ہے۔ ان کو جب عدالت نے بتایا کہ بھئی آپ وزیر اعظم ہیں تو آپ نے آرڈر کرنا ہے، کس نے کرنا ہے، انہیں پھر کہا چلے میں وزیر اعلیٰ صاحب سے کہتا ہوں کہ اس پر انکوائری کریں، تو عدالت نے کہا، اور پھر عدالت نے ایس پی کو بلایا جو تفتیش میں وہاں پر جو سیکیورٹی میں تھے، ان کو شوکاز جاری کیا، بعد میں انہوں نے ریٹن معافی مانگی، اس کے بعد شوکاز واپس ہوا، اور عدالت نے کہا کہ وکلا کو، ملزمان کو اور میڈیا کے لوگوں کو آپ آنے سے منع نہیں کریں گے۔ عدالت نے سماعت 28 مئی تک ملتوی کی ہے۔ 28 مئی کو جو مزید بحث ہے، آج بحث کافی حد تک کمپلیٹ ہو گئی ہے، مزید بحث کے لیے اور پھر فرد جرم کی کارروائی کے لیے 28 مئی کی تاریخ مقرر کی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ اعجاز حسن اعوان صاحب ڈٹے رہیں گے، انصاف ہوگا، اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔